बाब और हम उसकी जो आयात मुकद्दसा है हम उसकी 5वें बाब की 9वीं आयत से चंद आयात खुदा के कलाम में से आज सुबह अपनी हिदायत और रहनुमाई और बरकत के लिए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। याकूब का ख़त उसका 5वां बाब और हम 5वें बाब की 9वीं आयत से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया है तो जल्दी से मेरे साथ मिलके पढ़िए। क्या लिखा है? ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो। बोले क्या लिखा है? कुछ इसी बात से ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। क्यों ना करो? ताकि तुम सजा ना पाओ। फिर पढ़े ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। देखो मुंसफ दरवाजा पर खड़ा है। क्या ऐ भाइयों जिन नबियों ने खुदावंद के नाम से कलाम किया उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। जिन भाइयों ने किनके नाम से, खादमों ने, जिन नबियों ने किसके नाम से, तो फिर उस नाम से सब्र भी करें और बर्दाश्त भी करें। जब उस नाम से हम कलाम करते हैं तो फिर याद रखिएगा उस नाम से मुखालफत भी हमें फेस करनी पड़ेगी। क्या लिखा है? ऐ भाइयों जिन नबियों ने खुदावंद के नाम से कलाम किया उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है और खुदावंद की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया है, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। आज हम खुदा के कलाम में से जिस अन्वान और मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का अनुमान है शिकायत को अपनी जिंदगी से निकाल दें। क्या अनुमान है? शिकायत को अपनी जिंदगी बोल रहे हैं, शिकायत को अपनी जिंदगी से निकाल दें, शिकायत वाले रवैये से बाहर आ जाएं। आज का हमारा मौजू है शिकायत की। जब हम बात करते हैं तो शिकायत के बहुत से, शिकायत का जो सही टिपिकल मीनिंग है कलाम में वो है बुड़बुड़ाना। क्या करना? बुड़बुड़ाना। समझ नहीं दिल दे विच है ना, भड़ास रखना है। ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੇ घर चले गए हैं, यानी चर्च के अंदर आ गए, पादरी साहब के साथ शिकवे, दूसरों के साथ शिकवे गिले। यानी याद रखिएगा शिकायत वो गिले और शिकवे हैं जो हम अपने दिलों में रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और जिथे बहना उथे चार जी बह गए तो शिकायत शुरू। ठीक है, तो कलाम कहता है ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो। क्या कहता है? ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो। कलाम इस बात पर जोर देता है कि शिकायत जो है वो दुआ करने वाले लोगों की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। अगर दुआ करने वाला बंदा अगर शिकायतें कर रहा है, जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, जहाँ बैठा है, तो फिर भाई शिकायत नहीं, शिकायत वाला दुआ वाला बंदा शिकायत करता है, शिकायत नहीं करता। क्या करता है? वो उन्होंने गल्लां वास्ते दुआ करता है, वो लोगों ने जाके शिकवे ते शिकायत नहीं करता। दुआ करने वाला बंदा जेड़ा अपने मसले खुदा दे हुजूर रखता है। की करता है? वो इंसानां नूं अपने मसले नहीं सुनाता, वो इंसानां नाल जाके जेड़ा ना वो एहो जिहियां कहानियां नहीं पांदा। कलाम को अगर हम पढ़ते हैं गौर से पढ़े तो क्या खूबसूरत बात है। कहता है ऐ भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। अगर सजा से बचना चाहते हो देखो मुंसफ दरवाजा पर खड़ा है। मुंसफ कहाँ है?
یاد رکھیے گا جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی اگر ہم فتح مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بلیسڈ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خداوند میں روح میں معمور زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور فتح مندی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے شکایت ہماری برکتوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی۔ شکایت یہ ہمیں روحانی طور پہ بھی کمزور کر دے گی اور کیا کر دے گی، جسمانی طور پہ بھی کیا کر دے گی، کمزور کر دے گی۔ شکایتی شخص جڑا بندہ ہر وقت خدا نے گلے شکوے کرتا رہتا، یاد رکھنا وہ خدا نوں قابل قبول نہیں۔ تے جڑا بندہ دوجیاں نال بھی گلے شکوے کرتا رہتا ہے، انہوں پھر لوگ ویکھ کے راہ بدلتے ہیں۔ کی کرتے ہیں؟ انہوں پتہ انہیں آنا تے کی کرنا ہے، انہیں آنا کہنا لے میرے نیانے انج دے ہی، میرا پڑا انج دا ہی، میری بہن، میرا ہمسایہ۔ تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس نے سٹوری کیا سنانی ہے۔ آفس کے اندر چلے جائے، اس کے افیسر اس بندے سے نفرت کریں گے، انہیں جدو ملنا ہے سر جی انج ہو گیا، سر جی میں سب تو زیادہ کام کر رہے ہیں، وہ باہر جڑا بندہ بیٹھا ہے نا وہ انہوں کوئی فکر کوئی نہیں ہے، دیکھو میں ٹائم نال آ گیا، وہ لیٹ آ گیا۔ یعنی آفس کے اندر بھی ایسا شخص کیا کرتا ہے جو شکایتی ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ کبھی انسانوں میں عزت پا نہیں سکتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے اندر یار چھٹ سنو شکایتی دیا جو ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں کئی دفعہ جو بچے بہت زیادہ شکایت لگاتے ہیں نا، پیرٹا کہنے جا کہنا نہیں سی کھیڑنا ہے، کی نہیں کرنا ہے، میں تو جا کے جھوٹیاں شکایتیں ہی لائے گا ہے۔ تو پھر وہ آ کے ماں پیوں کہے گا میرے نال کوئی نہیں کھیڑتا، تے پتر تیرے نال کہ نہیں کھیڑے کوئی ہے کہ بھئی آپ شکایتی بندہ بنا نہیں سکتا کسی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کسی کے ساتھ، کیونکہ اس کی عادت میں شامل ہے، کیونکہ وہ جس کے ساتھ بھی بیٹھے گا اس کے گلے شکوے کرنا شروع کر دے گا، یار میں اس کی طرف چلا گیا نا انہیں پوچھے گی، اور پھر کیا ہوگا، وہ ساری باتیں جو ہیں شکایت کا رویہ کیا کرے گا، اس کے تعلقات کو خراب کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ کئی دفعہ بیویوں کی بڑی شکایتیں ہوتی ہیں شوہروں کے ساتھ ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ گھر کا ماحول جو ہے وہ کبھی بیلنس نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ شوہر بھی بڑے شکایتی رویے کے ہوتے ہیں، تو ایویں شکایتاں دے ہر وقت ہیں، تینوں کوئی فکر کوئی نہیں، تینوں کوئی کیئر کوئی، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ بندہ کہتا ہے یار میں کی کرا تیرے واسطے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ روزمرہ کی روٹین کا حصہ ہے، کیونکہ شکایت جو ہے نا، یاد رکھیے گا یہ ہمارے ریلیشن کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ بولے شکایت کیا کرتی ہے؟ ہمارے تعلقات کا ستیہ ناش۔ چاہے کوئی بھی رشتہ ہے، چاہے ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ہے، چاہے ہمارا انسانوں کے ساتھ رشتہ ہے، چاہے ہمارا رشتہ جو ہے کسی کے ساتھ بھی ہے، وہ سٹل خراب ہونا شروع ہو جائے گا، ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا اگر ہم کس رویے میں آ جائیں گے، شکایت کے۔ کلام کی کسی بات پہ مولی نہ لیجئے، خدا کا کلام اس بات پر فوکس کرتا ہے، پتن مان نہیں دے گا تے خدا کا کلام اس گل دے تے سانو زور دیندا ہے، سانو تقویت دیندا ہے، اس گل تے سانو کی کہندا ہے، اے بھائیو ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو۔ بولے کیا کہتا ہے؟ اے بھائیو ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو۔ اور پچھلے اتوار کا موضوع بڑا خاص تھا، وہ تھا کونسلنگ کے اوپر، کہ ہمیں کونسلنگ کرنی ہے۔ یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں، کیا تھا؟ نیک صلاح کاروں میں، ٹھیک ہے، کونسلنگ کے اوپر تھا۔ تو میں نے خداوند سے دعا کی ہے کہ ایسے ٹاپک کی طرف ہم جائیں جی ساری روحانی زندگی کو بہتر کریں۔ کئی دفعہ ہم دعا بہت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا وہ دعائیں جو آپ کو چینج نہیں نہ کر سکی، وہ امید نہ کریں وہ آپ کی دعائیں کسی اور پہ بھی کر سکتی ہیں۔ وہ دعائیں چینج جو دعائیں آپ کو چینج کر سکتی ہیں نا، آپ جن کے لیے کریں گے وہ بھی چینج ہو جائیں گے۔ آمین۔ یہ تھوڑا تجربہ کر لو کہ بھئی میں دعا کرنے تو بعد کوئی تبدیل ہویا ہوں، اگر میں نہیں ہویا تو پھر میرے تو جڑی میرے تو نہیں لگ رہی، اے سادہ جا فارمولا سمجھ لو، اے ٹیسٹ جا اپنا، میرا بھی تو ٹاٹا بھی، میں بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے سمجھیے کہ شکایت، اب دیکھیں ذرا غور کیجئے گا، میں نے پہلی بات بتائی کہ خدا بھی شکایتی بندے کو پسند نہیں کرتا، اور معاشرہ بھی شکایتی بندے کو۔ یہ شکایت ہمارے لیے لوگوں کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہے، بڑے نقصان ہے اس کے۔ کلام مقدس میں دونوں باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ بلیور ہوتے، ایماندار ہوتے ہوئے اگر کوئی شکایتی ہے، اگر کیا ہے
तो उसको नज़रअंदाज ना करें, कोशिश करें उसकी शिकायत हल करें, खुद बर्दाश्त कर लें। आप सही भी हों, आप ठीक भी हों, आपको पता भी हो कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आप फिर भी कलाम ये कहता है कि हमने दूसरों की शिकायतों को क्या करना है, हल करना है। अगर आपसे कोई शिकायत करता है, किसी बात के लिए शिकायत करता है, तो आप कोशिश ये करें, क्योंकि खुदा के कलाम में दोनों बातें हमें कहा गया कि हमने दूसरों की जो शिकायत है उसको हल करना है, और अगर हमें किसी से शिकायत है तो हमें माफ़ करना है। क्या करना है? अगर किसी को शिकायत है, हमने तो क्या करना है, उस मसले को। कलाम में यीशु मसीह ने क्या कहा था, अगर तू कुर्बान गाह पे जाए और तुझे वाला पढ़ ले, चलो पढ़ ले। फिर किताब मुकद्दस में से आप देखें तो किताब मुकद्दस में मत्ती के अंजील उसके 5वें बाब की 23 आयत जरा पढ़िएगा, जल्दी से पढ़ लीजिएगा ताकि वक्त जो है हवाले इसलिए नहीं पढ़ाता, फिर बहुत सी बातें रह जाती हैं। मत्ती 5:23 में क्या लिखा है, जल्दी से जिसको भी मिल जाता है। अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर यानी अपनी कुर्बानी चढ़ाने के लिए दुआ में बैठा है, इबादत में बैठा है, और क्या है, और वहां तुझे क्या आए, क्या याद आए, मेरे भाई को क्या है, मुझसे क्या है, फिर दुआ से लगा है, कहानी बन जा एक्स्ट्रा क्या कर, यानी खुदा कहता है अगर आप मेरी वजह से किसी को शिकायत है तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे हलीम होके फरोतन होके माफी मांगनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर मैं किसी की दिलदारी कर रहा हूँ या मैं किसी को, तो अगर कोई शख्स हमें बताता है कि भाई मैं आपकी वजह से क्या हूँ, तो हमें फिर भी अगर हम सही भी हैं तो कलाम ये कहता है हमें खुदा के लोग होने का सबूत देना है। आमीन। क्या देना है? किसका सबूत देना है? खुदा के लोग होने का सबूत देना है। हमें ये नहीं कहना वो छोड़ो जी, नहीं, वो अगला बंदे की अपनी मर्जी है, वो आपके दिल में क्या रखता है, हमने अपने दिल में कुछ नहीं रखना। ये खुदा का कलाम हमें कहता है। आमीन। क्योंकि हम किसी के दिल में से कुछ निकाल नहीं सकते, पर हम अपने दिल को जरूर क्लियर कर सकते हैं खुदा के कलाम के लिए। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है ना, अपने दिलों पर खून के छींटे लेके जाओ, हर इल्जाम को दूर करके जाओ ताकि तुम्हें दलेरी हो। अगर हमारे दिल इल्जाम से पाक है तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से दुआ कर सकते हैं, ज्यादा दिलेरी के साथ दुआ कर सकते हैं, हमें दिलेरी होगी खुदा के हुजूर में। आमीन। तो हमें कलाम क्या कहता है कि अगर दूसरों को शिकायत है हमारी वजह से तो क्या करना है, ये इस बात को समझना है कि दुआओं के साथ साथ ये भी जरूरी है, प्रस्तिश के साथ साथ ये भी जरूरी है, कलाम सुनाने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि मैं दूसरों के लिए क्या बनूं, बरकत का बाइस बनूं। ठीक है, मुझे उससे पूछ लेना चाहिए अगर मुझे याद आता है, अगर मुझे कोई आप कहता है। अब देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम दिल में रखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ बातें दिल में ना रखें। अगर कोई बात होती है तो एक दूसरे की सब्र का हमल से सुने। बात करने से मसला कोई भी नहीं निकलेगा, मसला हो सकता है मसला हम नहीं हो, हम अगले बंदे की बात सुन ले, हमें समझ लग जाए कि नहीं हो सकता है मेरे ज़हन का। और मैं अक्सर कहता हूँ प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ सवाल भी हमारे होते हैं, जवाब भी हमारे होते हैं। क्या होते हैं? असि खुद ना सवाल करना नहीं यार, तो फिर अपने अंदर जवाब क्या आता है, जवाब क्या है, हम सवाल भी साडा तो फिर मसला हल होया। मसला उस वक्त हल होता है जब हम बात करते हैं, और फिर हल करने का मतलब ये होता कि नहीं। फिर कई दफ़ा मैं कहता हूँ कि कई दफ़ा ऐसी मैंने उस दिन भी बताया था कि सलाहकार जो है, कई दफ़ा लोग जो है वो मशवरा हमसे ज़रूर करते हैं, लेकिन वो अपने मुद्दे पे कायम रहते हैं। क्या रहते हैं? यानी वो कहते हैं सारियां गल्लां करने के बाद उन्होंने दसने का मकसद असी ठीक है, यानी बताने का मकसद क्या है, 2 घंटे असी की हाँ। तो फिर याद रखिएगा वो अपना मसला है उसका, हम इससे कोई हमें लेना देना नहीं है कि हमने खुदा के कलाम को पूरा करना है। आमीन। क्या करना है? हमने, क्योंकि खुदा का कलाम जो है ना, याद रखिएगा, मैं किसी दिन अगर माफ़ी के ऊपर खुदा ने अगर रहनुमाई की तो मैं इस पर बात करूँगा। तो माफ़ी क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या है, चले मैं थोड़ा सा आपको मीनिंग बता देता हूँ माफ़ी की क्या मीनिंग है। माफ़ी, क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो कलाम जो है खुदा का, वो अपने मीनिंग आप बताता है। क्या बताता है? बोले अपने मीनिंग आप बताता है, यानी अपना मतलब आप दसता है।
اس کا مطلب ہمیں کتابوں میں لغات میں نہیں ملے گا، ہمیں یونیورسٹی کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا. اس لیے ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے بڑا ویل ایجوکیٹ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں خدا کے ساتھ چلنے کے لیے بندے کی زندگی میں پرومس ہونا چاہیے اور وفاداری خدا کے ساتھ ہونی چاہیے. آمین. کیا ہونی چاہیے؟ وفاداری. ڈگری ہوئے نہ ہوئے وفاداری کی ڈگری ساڑھے کو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے پاکستان کے اندر دیکھا ہے، میں نے بہت برکت ایسے لوگوں سے پائی ہے جو بالکل سادہ لوگ ہیں، جنہوں جو انگوٹھا چھاپ جنہوں کہتے ہیں، لیکن وہ میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے ایسے لوگوں کے رفاقت میں، ایسے لوگوں کی قربت کے اندر رہ کر، ایسے بزرگ خادموں سے جن کو کچھ بھی وہ میٹرک بھی پاس نہیں ہے اور وہ کئی سالوں سے بڑا اچھے کلام کے خدا میں. اس لیے ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ خدا کے ساتھ وفاداری ضروری ہے. آمین. اب معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ وفاداری. تو اپنے گھر سے اپنے گھر، یعنی معاشرہ تو ایسے معاف کرتا ہے نا، بس ٹھیک ہے جی معافی ہو گئی ہے، اگو تو تیرا راہ لہدا تے. کلام ایسی معافی کی بات نہیں کرتا. کلام کہتا ہے اگر کسی کو معاف کیا جاتا اس کے کھوئے ہوئے مقام پر اس کو بحال کرنا. کیا کرنا؟ کھوئے ہوئے مقام پر بحال کرنا. یعنی جتوں ساڑی نظر سے ڈگ گیا سی پھر انہوں، کیونکہ خدا نے مسلم بیٹے کو کلام کہتا کیسے معاف کیا؟ اس کا مقام اسے خدا نے ہمیں معاف کیا تو کیا کیا؟ ہمیں اپنی حضوری دی. یعنی وہ مقام جس سے ہم گر گئے تھے خدا نے پھر ہمیں، تو خدا جب بھی معاف کرتا ہے تو خدا وہ مقام ہمیں واپس کرتا ہے. آمین. اس لیے ایماندار جب کسی کو معاف کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اور سکی نہیں کہتا جی خدا نے مجھے کیا ہے میں معاف کر دا تو دل کے اندر نفرت نہیں. مقام بھی وہی، کیا بولے؟ عزت بھی، رسپیکٹ بھی وہی. ایماندار جدوں معاف کرے گا تو ایماندار جو ہے وہ دل میں شرطیں رکھ کے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ خدا نے بھی شرطیں رکھ کے معافی کا مطلب ہمیں نہیں دیا. آمین. خدا کیسے معاف کرتا ہے؟ بغیر شرط کے، اور اسی مقام پر ہمیں بحال کرتا ہے جس پر ہم پہلے تھے، یعنی اس مقام سے باہر نہیں. اس لیے کلام کے اندر جو معافی کا میننگ ہے، اس لیے خدا کا کلام پہلی بات کہتا ہے کہ اگر کسی کو شکایت ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی شکایت کو دور کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا اپنا معاملہ تھا، پر ہم نے شکایت نہیں کرنی. تجھے بدے دی گل ہے ہم نے کیا کرنا ہے. کلام ہمیں بھی نصیحت کرتا ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے. کلسیوں اس کے 3 باب کی 13 آیت کو ذرا جلدی سے پڑھ لیجئے گا. کلسیوں 3:13 کے اندر کیا لکھے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں شکایت نہیں کرنی. کلام یہ کہتا ہے کلسیوں 3:13 کیا لکھا ہے اس میں؟ جلدی سے جلدی سے پٹ کے ذرا پڑھ، پٹ کے پڑھو، اٹھ کے بیٹا، اٹھ کے پڑھو ذرا. یہ حوالے بڑے خاص ہیں جو اسی سالہ تو پڑھنے نظر انداز کر دیتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ اگر کسی کو دوسرے کی پہلا سی گل کیتی انہوں جنہوں ساڑھنا شکایت ہے، پر اب ہماری بات ہو رہی ہے. اگر کسی کو دوسرے کی کیا ہو، کیا کرے؟ ایک دوسرے کی کیا کرے؟ اگر ہم برداشت کریں گے تو پھر شکایت نہیں ہوگی. بولے اگر برداشت کریں گے تو شکایت نہیں ہوگی. شکایت کب ہوگی؟ آگے بڑھئے گا. دوسروں کے قصور کیا کریں؟ آگے دوبارہ بانی میں کیا کہتے ہیں؟ جس طرح میں دوسروں کے تو کیا کر. تو کلام پھر ہمیں کہتا ہے کہ اگر شکایت ہو تو کیا کرے؟ برداشت کرے، اور پھر کیا کر دے؟ معاف کر دے. کیوں معاف کر دے؟ کیونکہ خدا نے بھی ہمارے کیا کیا ہے؟ قصور معاف کیے ہیں. پھر کلام کہتا ہے یسوع مسیح نے بڑی بات کی. مرکز 11:25 کو جلدی سے مرکز 11:25 نکالیے گا. مرکز 11:25 جلدی سے. جب کبھی تم کھڑے ہو کر کیا کرتے ہو؟ بولے سارے کلام کا حوالہ بولے. جب کبھی تم کھڑے ہو کر کیا کرتے ہو؟ آگے. اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو، پہلے کسی کو شکایت تھی، اب ہمیں، اب ہم ساڑھی گل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کسی کی شکایت تو جا کے معافی مانگ سکتے ہیں، اس کے دل سے ہم کچھ نکال نہیں سکتے، پر ہم اپنے دل سے ضرور نکال سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل پہ ہمارا اختیار ضرور ہے. تو کیا لکھا ہے؟ جب تم دوبارہ پڑھیے کیا لکھا ہے؟ جب تم دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت، اگر
تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہے تو اسے معاف کرو. اسے کیا کرو؟ شکایت ہے تو کیا کرو؟ جب دعا کے لیے آئے ہو تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ خالی رولا نہیں پانا، معاف کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جب تم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو، اگر تم کسی کو، اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے کیا ہے؟ شکایت ہے، تو کیا کرنا ہے؟ آگے. تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے. تمہارے گناہ کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. ہیلیلویا. ایماندار نے کیا کرنا ہے؟ اگر اسے ہو جاتا ہے کئی دفعہ کسی کی گل ذرا تھوڑی شکایت کوئی ذرا ہے تو بڑبڑانا نہیں ہے، دعا کے لیے آئے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ ان معاف کرتے ہیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ تمہارا باپ بھی کیا کرے گا؟ تمہیں معاف کرے گا. یاد رکھیے گا، لکھا ہے بھائیو شکایت نہ کرو سزا پاؤ گے. کلام مقدس میں ملتا ہے. دانیل کی کتاب 6 باب کو گھر میں جا کے پڑھیے گا. جب داڑا بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ کوئی اتنے دن کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرے گا، تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے یہ کام ہوا کہ ناظم کا جو انتظام تھا، ناظم بڑا زوردار کہہ سکتے ہیں. ہمارے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کیا نظام ہے، ناظم کا نظام. مشرف کے زمانہ میں بائبلی نظام تھا جو متعارف کروایا گیا. ناظم، اب دانیل ناظموں کے اوپر حاکم بنا دیا گیا اور بادشاہ نے حکم جاری کر دیا. اب وہ جو لوگ تھے وہ دانیل کی زندگی میں کوئی عیب ڈھونڈ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ عیب. یہ کر رہے سر عیب. اب بادشاہ کا حکم جاری ہو گیا کہ کوئی کسی اور خدا کی پرستش نہیں کرے گا. تو کیا لکھا ہے کہ دانیل نے بڑبڑایا، وہ بل پاس ہو گیا جی آپ کسی کی پرستش ہے. تو دانیل نے کیا کیا؟ لکھا ہے دانیل نے اپنے معمول کے مطابق 3 ٹائم کیا کیا؟ معمول کے مطابق کیا کیا؟ 3 ٹائم کیا کیا؟ اگلے توار میں مائک تے راڈے تے نہ بچے ہو، میں سننا کی سنایا سی، ٹھیک ہے، بلا کے سامنے. تو انڈرسٹینڈ کیجئے، اللہ کی جان دو، ٹھیک ہے. اب میں اگلے توار کر لوں گا سیٹ، دھیان سے سنیں گے تو پھر اگلے توار بتائیں گے، نہیں تو آ کے پھر سامنے کھلون گے تو صحیح. اب انہوں نے شکایت کیا کی بادشاہ کے سامنے کہ بادشاہ دانیل تیرے حکم کو نہیں مانتا. کیا نہیں کرتا؟ دانیل تیرے حکم کو. تو کیا کر دیا گیا دانیل کو؟ کیونکہ داڑا بادشاہ کو کہا تیرا قانون جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے. حالانکہ داڑا دل سے نہیں چاہتا تھا اس کو دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈالا. اب کیا ہوا؟ دانیل کو شیروں کی ماند میں، اور کن شیروں کی؟ بھوکے شیروں کی ہیں. پر شیروں نے بھی پتہ لگ گیا ہے، کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ صادق شیر ببر کی مالک ہے. تے شیراں نوں پھر شیرا کے چھوڑ دیتا شیر نوں ہے. اور باقی شیر تے جنگلی شیر سن. تے دانیل کدا شیر سی؟ زندہ خدا دا ہے. آمین. تے پھر اٹھے شیر بھی ہے، زندہ خدا دے شیر دے کے پھر کی کردے ہیں؟ منہ بند کر کے ہیں. اور یہ بائبل میں گواہی ہے. میں سادھو سندر سنگھ سوامی کی میں نے کچھ پڑھا، میں نے ویسے زندگی میں ایک کتاب ان کی چھوٹی سی پڑھی ہے، میں لب رہا ہوں مجھے ان کی، کیونکہ ان کی کوئی ایسی ریٹن بکس مل جائے تاکہ مجھ سے کوئی پوچھے میں انہیں ایویڈنس دے سکتا. لیکن سننے تک خاتموں سے سنا ہے ہم نے، روایات ان کے بارے میں ہیں، میں نے پڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں یہ بتا دوں آپ کو، ٹھیک ہے. روایت سنیے. ایک سردی کے اندر جب وہ خدا کا خادم برف کے اندر رہتا تھا نا تو شیر آ کر اس کو اپنی ہیٹ دیتے تھے. کہ پھر شیرانوں بھی پتہ ہے، جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ خدا کے لوگوں کا. ہیلیلویا. آمین. پریز گاڈ. ہیلیلویا. تو اب بادشاہ کا دل کو پتا تھا، بادشاہ کا اعتماد تھا. اور رزلٹ کیا نکلا کہ جب دانیل نکل گیا تو پھر بادشاہ نے کیا حکم دیا؟ جنہوں نے شکایت لائی سی ان کے گھر کیا کر دیے جائے؟ ان کو شیروں کے آگے دیا جائے. اب شکایت کرنے والے کہاں گئے؟ جنہوں نے شکایت لگائی تھی. یاد رکھیے شکایت کرنے والے خود گر جاتے ہیں، شکایت کرنے والے خود تباہ ہو جاتے ہیں. پر یاد رکھیے جو معاف کرتے ہیں ان کو خدا کی فیور مل جاتی ہے. جو اپنے معاملے خدا پر چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ جنگ نہیں ہارتے. خدا کی فیور، خدا کی مدد ان کو میسر ہو جاتی ہے. آمین.
اس لیے ہم نے شکایتیں نہیں کرنی، ہم نے اپنے معاملے، اپنے ٹکڑے، اپنی تکلیفیں کس خدا کے سامنے رکھنی ہے؟ زندہ خدا کے سامنے رکھنی ہے۔ آمین۔ کیونکہ ہمارے ساتھ جو کچھ مرضی کر لے، پر یاد رکھیے گا، اس بات پر ایمان رکھیے گا کہ ہمارا خدا کبھی ہمیں گرنے نہیں دے گا ہے۔ وہ کبھی ہمیں بیمار رہنے، وہ کبھی ہمیں کمزور رہنے، وہ کبھی ہمیں نا امید رہنے۔ وقتی طور پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے شیروں کی ماند میں کام ختم ہو گیا، پر میں بتاؤں ایماندار کے لیے خدا وہاں سے امید پیدا کرتا ہے جہاں سے دنیا سوچتی ہے شاید اب اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ آمین۔ پھر خدا وہاں سے ہوپ اس کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں شکایتی، دیکھیں پرانے عہد نامے میں بھی آپ دیکھیں، شکایتی لوگ جو ہیں خدا ان سے نفرت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یعنی کئی دفعہ ہم خدا کے ساتھ بھی گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ہماری دعائیں نہیں سن رہا، اور ہم کئی دفعہ کلام نوح کی کتاب میں لکھا ہے، کئی دفعہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پاتے ہیں اور شکایتیں خدا سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی سزا پاتے ہیں، اپنی ناکامیوں کی سزا، اپنے فیلئر کی اور اپنے غلط فیصلوں کی سزا پا رہے ہوتے ہیں۔ پر شکوے کس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ خدا سے، کہ خدا جو ہے وہ ہماری سن نہیں رہا۔ خدا، یاد رکھیے گا، کبھی بھی اس بات کو سمجھ لیجئے گا، اپنی زندگی کے اندر نہ کبھی خادموں سے شکایتیں کیجئے، نہ کبھی خدا سے شکایتیں کیجئے۔ یہ برکت کا بہت بڑا راز ہے۔ آمین۔ یہ چیپٹر میری زندگی میں نا ایک شخص نے آ کے کلوز کروایا تھا۔ میں 2009 کے اندر جب میں نے خداوند کی مرضی سے ایک بطور استاد پاسٹر جی کو چنا، دعا کر کے اور چیزوں کو کیا، تو قاضی صاحب جب فرسٹ ٹائم میرے گھر کے اندر آئے تو کھانا ان کا میں نے بنایا، تو پاسٹر صادق صاحب آئے اور خدا کے خادم میرے پاس آئے، تو میں ان کے ساتھ کچھ گلے شکوے کرنا شروع ہو گیا خادموں کے بارے میں کہ ہم اس طرح وفادار ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کیا یار عمران یہ زندگی کی برکت پانی ہے، اے کتاب پھاڑ دے، یہ زندگی سے برکت پانی ہے، اے اگوں تو جدوں ملاقات ہوئے تو شکر گزاری نہ پڑھیا ہوئے، تیرے اندر کوئی شکوات شکایت کی اسپرٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دن تے آئی کا دن ٹائم نہیں ملے، کلوز کر دی اس بات کو، کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں، نہ کبھی کسی کو ڈسکس کیا۔ کسی نے اگر کسی کو لگتا ہے تو اس کی اپنی غلط فہمی ہو سکتی ہے، ساڈا اختیار نہیں سر۔ پر پرسنلی طور پر خدا اس بات کا گواہ ہے کہ کبھی ہو بھی ایسی بات، ہمیں چیزیں بھی ہو، میں گناہ کرتا ہوں اس بات سے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایماندار بندے کے رویے میں شکایت اور گلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہیلیلویا۔ اس کے اندر ایماندار بندے کے اندر گلہ اور شکایت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خدا اس سے نفرت کرتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں گنتی کی کتاب، ذرا جلدی سے، کیونکہ آج تھوڑا ٹائم ہے تو زیادہ بات نہیں کر لیتے ہیں۔ گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب میرے ساتھ نکالیے گا جلدی سے، کیونکہ یہ کلام کا بڑا خوبصورت پیسیج ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی پوری گہرائی کو ذرا دیکھیں، کیونکہ جب میں کلام کو سیکھ رہا ہوتا ہوں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کئی گھنٹے خدا کے نیچے بیٹھا رہنا، وہاں سنانا 30-35 منٹ کی کلام سنانا ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو اتنا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے کسی بات کو سمجھ سکوں خدا سے، تو اس لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور بہت کچھ رہ جاتا ہے، لیکن آج تھوڑا وقت ہمیں ملا ہے، ہم 15 منٹ اس کا اور زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ 14ویں باب کے اندر پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور ان بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہمیں مصر میں ہی مر جاتے، یا کاش اس بیابان میں ہی مرتے، خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کروانا چاہتا ہے۔ یعنی اس میں دیکھیں خدا جو ان کو نکال لایا، پر ان کے اندر جو شکوہ تھا، ان کے اندر شکایت نہیں ختم ہو رہی تھی۔ کس کے بارے میں بھی؟ خدا کے بارے میں بھی اور موسیٰ اور ان کے بارے میں۔ وہ شکایت سے بڑے ہوئے تھے کہ ان کو کہیں پہ بھی کچھ مشکل ہوتی تھی، پانی نہیں ملتا تھا تو کیا کرنا شروع کر دیتے؟
کہیں پہ بھی وہ خدا کی شکایت بھی کرتے. یاد رکھیے جو بندہ خدا کے ساتھ سنسیئر ہے نا وہ کبھی خادموں کے بارے میں نہیں بولتا. یہ بات یاد رکھنا. کی کہہ رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ نا بڑا فضا چلی ہوئی ہے اور اس کا نقصان پتہ کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں سوشل میڈیا ابلیس جو ہے وہ خادموں کے لیے نفرت پیدا کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ. کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ ٹک ٹاک والے بچے نا سارے ٹھیک نے ٹک ٹاک تے دوجے ٹک ٹاک دے وچ چیزاں کبھی آ جاتا ہے جی خدا یہ کس کو نہیں دینی چاہیے, یہ آ جاتا ہے وہ اوپر ہم نا بڑا وائرل کرتے ہیں کیونکہ یہ فضا ہمارے بچوں کے اندر بن گیا. خاتمہ کے خلاف کوئی گل ہوئے نا اسی ان بڑا گھٹ کے سنتے ہیں. کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ پولیس یہی تو چاہتا ہے کہ نسل خادموں سے نفرت کرے تاکہ انہیں تربیت کرنا تو دنیا تے کوئی نہ رہے. انہاں دی تربیت کرنا واسطے نقصان کیا ہوگا؟ آج کے 10 سال بعد کیا ہوگا؟ یہ نفرت کیا کرے گی؟ آپ کے بچوں کو خدا سے دور کر دے گی اور پھر خادم ان کو بڑے لگیں گے تو انہوں نے عقل کی گل کون سکھائے گا؟ اس کا نقصان آپ سوچیں. یہ ابلیس کا بہت بڑی چال ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑا کر رہے ہیں. بھائی آپ نہیں کر رہے. جب آپ خدا کے خادموں کو بچوں سے دور کر دیں گے تو پھر آپ بچوں کے نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ لوگ ہوں گے جو غلط پوسٹیں لگا کے اور چیزیں کر کے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط باتیں سن کے نا, بھائی سیدھی سی بات ہے, اگر کوئی بندہ ہدیے کی ٹوکری سے پیسے نکالے وہ کیسا اس کو لگے گا؟ بولے برا لگے. اگر کوئی خدا کا حصے میں سے کھا لے تو کیا ہے؟ ہدیے کی ٹوکری میں سے کھانا نا. ہدیے کی ٹوکری میں سے کوئی کھائے برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ جو خدا کا حصہ ہے وہ خدا کیا ہے؟ اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے. اور پھر چرچ کا انتظام جو وہ فرق انتظام ہے. اب آپ ہیکل کے انتظام کو چرچ کے انتظام کو یکتا نہیں کر سکتے کیونکہ ہیکل کے انتظام کو میں نے کئی دفعہ اس کے اوپر پڑھایا اور کلام میں دینے کے 6 طریقے ہیں. کتنے؟ 6. میں کس دن پڑھاؤں گا کہ 6 طریقوں سے ہم خدا کو دیتے ہیں. ابھی عنوان جو ہے کچھ ہو رہا ہے. اس لیے شکایت کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ چیخنے لگے. یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں نا خادموں کے خلاف, جو بندہ سنسیئر ہے کدے نال؟ خدا نال. بولو کدے نال؟ او کدی بھی خدا دے لوکاں تے خادماں دے خلاف بڑا نہیں بولتا. بولے جو بندہ خدا کی گل پلے بندا جے اسی نہیں نا سنسیئر تے پھر اسی جو کچھ مرضی کہاں گے ساڈی ایک اپنا پرسنل میٹر ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی خدا کا خادم ہے آپ کوشش کریں کہ اپنی برکت کے لیے اپنی زبان کو خاموش رکھیں. آمین. کیا کرے؟ یسوع زندہ ہے نا. کدا ایمان ہے یسوع زندہ ہے کی گل بخشے گا اور معاف کر دے گا. جسٹس کون ہے؟ صاحب کے نہیں کرنا ہے. میں اپنے صاحب دی فکر کرا. کیا کرا؟ اپنے دی کہ میں اپنا صاحب دینا ہے. ٹھیک ہے, مینوں ایسا اپنا فکر نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں آپ بیٹھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کریں کہ قاضی صاحب یہ بات ہے اور آپ ڈسکس کرنا زیادہ بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن پنجابی سے کہنا ٹول بجانا لگا بات ہے. ٹھیک ہے, بیٹھ کے چغل خوری کرنا اور بدگوئی کرنا اور شکایتی رویہ رکھنا کیا لگا بات. اب ذرا دیکھیں جا اس کے چند حوالہ جا ذرا دیکھ لیں. 26 سب سے پہلے یہ آیت دیکھیں, 14 باب کی آیت دیکھیں. خدا ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ آیت میں لکھا ہے خداوند نے موسیٰ سے کہا یہ لوگ کب تک میری یار بھی ذرا دیکھیں ٹائم نہیں ہے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا یہ لوگ کب تک میری توہین باوجود ان سب موعظوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے کب تک مجھ پر ایمان. کیونکہ جو بندہ ایمان لے آتا ہے پھر وہ خدا کی توہین نہیں کرتا. بولے کیا نہیں کرتا؟ جو بندہ ایمان لے آتا ہے خدا کی توہین نہیں کرتا. وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ خدا کی توہین کر رہے تھے. یہ جب ہم خدا کے چنے ہوئے لوگوں پر انگلی اٹھاتے ہیں تو کس کی توہین کرتے ہیں؟ آگے پڑھیے, یہ دیکھیں خدا ایسے شکایتی لوگوں کو کہتا ہے یہ میری توہین کرتے ہیں. پھر 26 آیت ذرا دیکھیے اسی کی یا 14 باب کیا لکھا ہے. اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا, جلدی سے 26 آیت کی طرف آئیے. اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے. یعنی شکایتی بندے خدا کی کہہ رہے ہیں خبیث گروہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنا کہہ رہے ہیں جنہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں تو کی کر رہے ہیں شکایت آنا. خدا کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ میری توہین کر رہے ہیں. اور کیا ہے؟
یعنی یہ خدا نے موسیٰ اور لوگوں کا یہ خبیث گروہ ہے، اور پھر سزا ان کو کیا ملی؟ خدا نے کہا چل ہم میں ان کی لاشیں یہی رہ جائیں گی اور یہ اس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ یہ ان سے جتنے بھی لوگ ہیں یعنی 20 سال تک جو لوگ ہیں وہ جائیں گے، جتنے شکایتی لوگ نے میں انہوں نے ملک کنعان سے داخل ہونے نہیں کہا۔ اسی لیے اس بات کو یاد رکھیے گا، خدا کا کلام ہمیں اس بات پر زور دیتا ہے، ہمیں فوکس کرتا ہے کہ ہمیں شکایت کے رویے سے کیا آنا ہے؟ باز آنا ہے۔ کیا آنا ہے؟ بولے شکایت کے رویے سے۔ کلام مقدس میں یہودا اپنے خط میں کہتا ہے آخری زمانہ میں لوگ جو ہے وہ گھمنڈی بھی ہوں گے اور شکایتوں سے بڑے ہوں گے۔ آخری زمانہ دی کلیسیا کس طرح دی ہوئے گی؟ شکایتی۔ یہ ہو جائے گی گھمنڈی اور برداشت نہیں کرے گی، معاف نہیں کرے گی۔ آخری زمانے کا یہ بھی سائن ہے، اور کلام میں لکھا نا بے دینی بڑھ جانے سے۔ اچھا دنیا جو کدی بے دینی مکی سی؟ ایک اس گل نوں ذرا سمجھو، بے دینی کنا جائے گی؟ یاد رکھنا دنیا تے بے دینی ہمیشہ رہی ہے، پر خدا دے لوکاں چ بے دینی نسی ہے۔ بولے نوح کے زمانہ میں آپ دیکھیں، سیمول جس زمانے میں پرورش پا رہا تھا اس تو گندا زمانہ اجدا تے نہیں۔ سیمول کے زمانے میں کیا ہو رہا تھا؟ ہیکل میں کیا ہو رہی تھی؟ ایلی کہن کے بیٹے کیا کر رہے تھے؟ زنا کاری کر رہے تھے۔ کہاں کر رہے تھے؟ ایڈا گندا زمانہ تو نہیں آیا، پر اتنے گندے زمانے میں بھی سیمول خدا کے ساتھ وفادار تھا۔ یعنی کلام آپ کو بتاتا ہے کہ خدا کے دنیا میں گناہ میں دیکھیں کبھی ایسا ہوا ہے؟ لوط کے زمانہ میں کیا ہوا تھا؟ لوگ دروازے پہ آ گئے تھے۔ آج کوئی کسی کا دروازہ اس تو بڑی بے دینی ہو سکتی دنیا ہے کہ کوئی کسی کے دروازے پہ ہجوم آ جائے؟ پر اس زمانے میں کیا لکھا ہے؟ لوط اپنا دل شکنجے میں کھینچتا تھا۔ یعنی خدا دے لوگ اتنی بدی چیز رہ کے لکھا ہے دنیا میں، لکھا ہے نوح کے گھرانے میں کوئی عیب نہیں تھا۔ آمین۔ کس کے گھرانے میں؟ دنیا کی سی بدی سی، پر خدا کے لوگوں میں آخری زمانہ کی آخری زمانہ آئی جے کہ دنیا میں تو بدی تھی، دنیا میں تو بے دینی تھی، پر جس دن بے دینی چرچ اور کلیسیا میں آ گئی۔ آخری زمانہ کی ہے، بولو بے دینی کتنا جا گئی؟ کلیسیا، دعا کرنے والوں میں، کلام پڑھنے والوں میں، خدا کے ساتھ چلنے والوں میں آ گئی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ آخری زمانہ ہے کہ اگر دعا کرنے والا جو ہے وہ دعا کرنے والا بندہ ایک دوسرے کو نا گلی پڑ جائے گا نا جدھر یہ کر لے گا کہ مینوں اسلام نہ کرنا پے، کی سمجھو تو کدے جا گئی ہے؟ ایماندار ایماندار نو قبول نہیں نہ کر رہا، یہ مطلب کی یعنی دعا کرنے والوں میں تو بے دینی آ گئی، چرچ میں ایمانداروں میں آ گئی۔ اس لیے یاد رکھیے گا خدا کا کلام کہتا ہے، اور ایک اور خاص بات یاد رکھیے گا، بائبل مقدس اس بات پر زور دیتی ہے۔ فلپیوں کے خط میں ایک بڑا خوبصورت ریفرنس ہے، اور یہ ریفرنس ہم سب کے ذمہ داری میں ہونا چاہیے۔ فلپیوں 2:14 جلدی سے پڑھ لے، پھر ہم دعا میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ 10 سے 15 منٹ فلپیوں 2:14 جلدی سے کوئی پڑھ دیجیے۔ سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو۔ چلو سارے بولو، سب کام شکایت اور تکرار کے بغیر کیا کرو۔ بولے ہاتھوں اٹھا کے بولے، سب کام کیسے کیا کرو؟ سب کام شکایت اور تکرار کے بغیر۔ آیت سے کیا جانیے؟ سب کام سب کام شکایت اور تکرار کے بغیر کرو۔ شکایت اور تکرار کئی دفعہ اسی کام تے کر رہے ہوندے ہیں، پر نال اسی بڑبڑا بھی ہوندے ہیں تے نال اسی نا تکرار بھی کر رہے ہوندے ہیں۔ کی کر رہے ہوندے ہیں؟ اگر چرچ میں کوئی کام کر رہا ہے تو کہنا پادری صاحب کسی کو کوئی فکر نہیں، دیکھو مینوں سب تو زیادہ فکر ہے۔ دیکھو جی پادری صاحب میں تے دیکھو نا سب تو زیادہ آگے سٹینڈ بائی ہیں۔ گھروں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ تکرار اور شکایت۔ یہ رویہ ہمارا چرچ میں بھی اور گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ آمین۔ تو نال دی پان پینڈے تو اڑی ہے کی ہوگی؟ شکایت تکرار، تے پھر وہ نیکی گئی بیکار۔ کی ہے؟ نیکی گئی وہ جڑی محنت کیتی سی وہ رائے گا وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، وقت ضائع کیتا، وہ کم کر کے بھی ٹیسٹ بھی خراب۔ سب کام کیا جی؟ اگر اسلام میں لکھا ہے جو بھی کرو جی سے کرو، یہ جان کر کرتے ہو خدا ان کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔
आमीन। जो भी करना है खुदावंद के लिए करना है, ना कि आदमियों के लिए। आमीन। और जो खुदावंद आपसे कर रहे हैं तो याद रखना मुनसिफ दरवाजा पर खड़ा है, वो हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर उसके पास है। हालेलुया। अगर हम खालिस नीयत से खुदा के लिए जी रहे हैं तो याद रखिए खुदा हमारे लिए रिवार्ड रखे हुए हैं। हालेलुया। वो हमारे लिए ताज रखे हुए हैं। आमीन। जिंदगी का ताज उसने हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। पर अगर हम शिकायत भी करेंगे, तकरार भी करेंगे हैं तो खुदा दा कम नहीं करांगे तो फिर की होएगी, बरकत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होएगी ते अपना अजर असी खो देंगे। इसलिए अपने घरों के अंदर भी काम करें तो बगैर शिकायत के और बगैर तकरार। क्या सर जी? मेरी बेटियां सुन रही हैं, भाई सुन रहे हैं, मामा भी सुन रही है। शिकायत और आज तो मैं छड़ना चाह रहा था मामा को, लेकिन मामा खुद ही आ रही है। हाँ, अच्छी बात असला होनी चाहिए। कई दफा माएँ भी काम कर रही होती हैं तो क्या नाल बुड़ 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 है, नाल भांडे धोबड़े ने, नाल सौदा आ रहा ते नाल जार साहब अले कल तुहानू क्यों रहा मेरे पासे है, कितों बरकत आएगी भाई है? ये बुड़ बुड़ से निकले। शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जब बुड़ बुड़ करके आप घरों में सौदे लाएंगे तो बरकत आएगी, मुझे बताएं हैं? बुड़बुड़ा नहीं, ना शुक्री नहीं, बुड़बुड़ाना नहीं, इससे निकले। ये हर काम शिकायत और तकरार के बगैर। हालेलुया। सौदे भी आन ते शिकायत तो करा दे काम, बहने बहनों का साथ दें। आमीन। तो साथ वाली बहन काम करे तो कोई गल नहीं है, तो ज्यादा कर लिया तो कोई गल नहीं, लेकिन तकरार और शिकायत नहीं। ठीक है। इसी दफा दो बच्चे मार्केट भेज दो, ने कहना हम मैनू ही भेजना, नाल दे ही भेजना है। ऐसे होता कि नहीं होता? तो फिर उस नेकी का, उस मेहरबानी का कोई फायदा नहीं है। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुदा के हुजूर अगर हम